वेलकम बैक नाज़रीन। हम हाज़िर हुए एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, और आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा उन्वान खुसूसी तौर पे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत के उन्वान से है, और उनकी शख्सियत, उनकी खिदमात, उनकी सियासी ज़िंदगी, जो भी अहम तरीन पैगामात उनकी ज़िंदगी से हमें मिलते हैं, उन सब पे हम गौर भी करने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम सारा साल इतनी विलादतों को मनाते हैं, और ये ज़ाहिर दिन है, आयात हैं खुदा की, और ये दिन इसीलिए है कि ये मुर्दा ज़मीर, ये मुर्दा दिल, ये मुर्दा वजूद शायद कोई ज़िंदगी की रमक पा सकें, और शायद लौट आएँ अपने रब की तरफ और अपने हकीकी ज़िम्मेदारियों को अपना सकें। तो इसी मुनासबत से आज हमने ये ज़ाहिर उन्वान रखा है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत का। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट सैयद आरिफ रिजवी साहब। आप रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, और इन चीज़ों को बहुत गहराई से देखते हैं। हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जो दौर है उसमें क्या पैगामात हैं, और आज के दौर से क्या रेलेवेंस है इन चीज़ों की। अस्सलाम वालेकुम आगा, बहुत-बहुत शुक्रिया हिदायत टीवी को एक बार जी, फिर से वक़्त वालेकुम देने के अस्सलाम। लिए, और आपको हदिया मुबारकबाद भी पेश जी, करना चाहूँगी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत की भी, और रसूल खुदा की भी, और ज़ाहिर है जो रबीउल अव्वल के उन्वान से जो भी मुनासबतें हैं उस मुनासबतों से भी। और ये जानना चाहूँगी आगा कि सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे पहले तो मारिफ़त हक़ का होता क्या? हक़ से मुराद ये कि ज़ाहिर है आज जिस तरह हम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की उसवा और उस सीरत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक इंसान जो वाक़ई चाहता है कि मुझे मारिफ़त चाहिए और इमाम से जुड़ना है, और सारे इमाम इल्म के चश्मे हैं, और हमें उनसे इस तरह से पेवस्तगी चाहिए कि हम उनसे कुछ ले भी सकें। अभी ये हालात हैं कि वो देना तो चाहते होंगे, हमारे पेंदे उल्टे हैं, बर्तन उल्टे पड़े हैं, कुछ ले नहीं पाते हम। क्या करें, और किस तरह से आप तारुफ़ कराना चाहेंगे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का, उसवा का और शख्सियत का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको मोमिनीन को जहाँ-जहाँ भी हैं, जो भी हैं, उनको मुबारकबाद पेश है अय्याम विलादत बसादत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, और उसके साथ-साथ इससे विलादत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत माह की विलादत के लिए एक ही दिन है बकौल अहले तशय्युअ के, तारीख के, और बकौल अहले सुन्नत के 12 रबीउल अव्वल का दिन है। फ़र्क नहीं पड़ता कोई, लेकिन बहरहाल अय्याम वही है। अय्याम वहदत भी हैं और अय्याम माह मिलाद भी है, माह विलादत भी है। और मौज़ू की तरफ आते हुए कि हम इमाम सादिक के हवाले से अगर गुफ्तगू करें, तो जैसे कि आपने कहा कि मारिफत से हम शुरू करें। मारिफत किस चीज़ की? ये भी एक अहम बात है, मौज़ू है यहाँ पर कि क्या मारिफत से मुराद जान लेना, पहचान लेना कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, उनका दौर क्या था, उस दौर में क्या मुश्किलात थी, कैसे मुश्किलात का सामना किया, क्या तालीमात थी उनकी। ये एक पहलू है, जो तारीखी पहलू है, और यही पहले तो हम देखें ना कि कुछ तो हम ऐसे हैं हमारे अंदर, अगर तबका बंदी करें, तो जो सिर्फ़ मोहब्बत रखते, अक़ीदत रखते, उनको मारिफत से भी गर्ज़ नहीं होती। पूछें, अगर कहें किसी से, अक्सर से पूछें कि इमाम सादिक के ऊपर 1 सफ़ा लिख दे कोई, या 5 मिनट की गुफ्तगू कर दे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो वो नहीं कर सकते। 5-5 हज़ार, 50-50 हज़ार, शायद 500 पाउंड, 5,000 पाउंड भी लोग खर्च कर देते इमाम सादिक के कूंडे की नियाज़ में। लेकिन इमाम सादिक के ऊपर 5 मिनट गुफ्तगू नहीं कर सकता है कोई, 5 मिनट नहीं बता सकता है कि इमाम सादिक की ज़िंदगी क्या थी। यानी ये जो इंटेलेक्चुअल मारिफत है, जो कॉग्निशन है, नॉलेज है सिर्फ जो, ये भी हमारे पास नहीं है। जबकि मारिफत का मुतालिबा जो अइम्मा से और अंबिया अलैहिमुस्सलाम से है, वो इससे बहुत बालातर है। वो मारिफत का बाब है उसवाइयत का बाब। यानी जहाँ हमने अइम्मा को उसवा बनाना है, यानी रोल मॉडल बनाना है, उनकी तर्ज जिंदगी, उनका जो पैटर्न ऑफ लाइफ है, उसके ऊपर हमने अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है, यानी एक मॉडल बना के अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है। अब क्योंकि अइम्मा अलैहिस्सलाम जो है वो एक तो नहीं, पास 12 इमाम है, 12वें गैबत में है, 11 इमाम है आपके पास, और 250 साला दौर है अइम्मा का। तो इन 250 सालों को अगर हम अलैदा-अलैदा से देखें कि किसी इमाम की इमामत का दौर 20 साल था, किसी की 30 साल था, किसी का 10 साल था, किसी का 2 साल रहा है, तो हमें अलग-अलग सीरत नज़र आती है, अलग-अलग रविश नज़र आती है।
لیکن اگر ان سب کو جوڑ کر کے ہم دیکھیں تو سارے ائمہ کی ایک ہی سیرت ہے جو کہ 250 سالہ سیرت ہے. یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک ہی امام ہوتا ہے جو 250 سال جیتا، تو 250 سالہ زندگی میں معاشرے میں نشیب و فراز تو آتے ہیں. تو ائمہ نے کس طرح کے حالات میں کیا کیا، یہ بہت اہم موضوع ہے ہمارے لیے، جو اسوائیت کا باب ہے، جہاں سے اسوائیت کا چیپٹر کھلتا ہے کہ ہمیں ائمہ کی سیرت پہ چلنا ہے. اصل مطالبہ یہ ہے، قرآن یہی کہتا ہے لقد کان رسول اللہ، یہ رسول جو ہے آپ کے درمیان اسوۃ الحسنہ ہے، یہ بہترین ماڈل ہے آپ کے لیے. امام حسین نے بھی اپنے خطبے میں کہا لکم فیہا اسوہ، میں تمہارے لیے رول ماڈل ہوں، جو میرا راستہ ہے اس راستے پر چلے، جو میری طرز زندگی ویسی طرز زندگی اپنائے. لیکن ائمہ، ہر امام، ہر نبی آپ کے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، لیکن وہ اسوائیت کانٹیکسچوئل، یعنی اس دور کے مطابق، جس دور میں جو ائمہ ہے، اگر اس طرح کے حالات آپ کے دور میں آ جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. مثال امیر المومنین کا دور دیکھیں آپ، امامت کا، تو اس دور میں پہلے 25 سال تو بالکل مہجوری ہے، بالکل تنہائی ہے، کوئی ہے نہیں ساتھ میں، حکومت کہیں اور ہے اور تنہا کر دیا ہے. اس کے بعد دیکھیں تو پھر 4 سالہ امامت کے دور میں جو ہے خلافت جب ملی تو وہ جنگ ہے، فتنے، فتنوں کا دور ہے. 4 سالہ دور امیر المومنین کے فتنوں کا دور ہے، مسلمانوں کے درمیان بڑا فتنہ، تفرقے کا فتنہ ایک بہت بڑا. اس فتنے میں امیر المومنین کا رویہ کیا تھا، کون سے اصولوں پہ امیر المومنین نے زندگی گزاری وہاں پر. اس کے بعد ہر امام کو دیکھیں، امام حسن کے دور میں دیکھیں، امام حسین کے دور میں دیکھیں، تو جس طرح کے حالات تھے ان حالات میں کیا رویہ اپنایا، اور ان رویوں میں کون سے وہ اصول تھے، فنڈامنٹل پرنسپلز تھے جسے کسی بھی امام نے کمپرومائز نہیں کیا. یہ سیرت ہے اصل. سیرت یعنی وہ پرنسپلز کو سمجھنا جو کسی بھی سچویشن میں کمپرومائز نہیں ہو سکتے، اور پھر اپنی بیہیویئر کو ویسا بنانا جو اس سرکمسٹینس کے مطابق اس اسوا نے جو بیہیویئر رکھا تھا آپ نے اس پیٹرن کو فالو کرنا ہے. میتھڈ، ٹیکنیکس یہ چینج ہو سکتی ہے دور کے مطابق. مثال امام صادق علیہ السلام نے تبلیغ کی، مدرسہ چلایا، تعلیمات دی، تو کیسے دیتے تعلیمات وہ؟ مثال ایک جگہ بیٹھ کر کے تعلیم دیتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بھی وہی طریقہ اپنانا ہے، نہیں، طریقہ وہی ہے، پیٹرن وہی ہے، لیکن میتھڈ چینج ہو جائے گا. آپ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کام کر سکتے ہیں آج کے دور میں، تو وہ ٹولز بدل سکتے ہیں، ٹیکنیکس بدل سکتی ہے، لیکن روش جو ہے وہ نہیں بدل. یہ معرفت ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے تو وہ سیرت کے کون سے اصول ہیں جو مشترکہ اصول ہیں جو آپ کو 250 سالہ امامت کے دور میں ملیں گے. اس کی سادی سی سمپل سب سے بڑا اصول یہی ہے جس کی وجہ سے سارے 11 اماموں کو شہید کیا گیا، وہ تھی کہ طاغوت کے ساتھ کہیں بھی سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. یعنی جہاں پر ائمہ قیام نہیں بھی کر رہے، امام صادق تعلیم دے رہے، کوئی قیام نہیں کیا امام صادق نے، لیکن پھر بھی بنو عباس نے شہید کر دیا. امام موسیٰ کاظم کو زندان میں ڈال دیا. ہر امام کے ساتھ یہی کام طاغوت نے کیا. کس لیے کیا؟ اس لیے کہ امام کا ایک ڈس ایسوسیشن اور براعت تھی طاغوت کے ساتھ، جو طاغوت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی تھی. یعنی طاغوت کو ہمیشہ سے یہ خطرہ محسوس تھا ان شخصیتوں سے کہ یہ کسی بھی وقت قیام کر کے ہماری حکومت کو بدل سکتے ہیں، ایک قیام کر سکتے ہیں. تو اگر سیرت ائمہ یہ ہے تو آج کے دور میں ہماری سیرت کیا ہونی چاہیے؟ تو یہی ہونی چاہیے کہ طاغوت سے ہمیں بھی براعت ہونی چاہیے، اور طاغوت کو ہم سے بھی خطرہ ہونا چاہیے، خطر ہونا چاہیے ہم سے کہ بھئی یہ شخص چاہے فرد ہو چاہے عالم ہو جو بھی ہو، اس کے لیے طاغوت کی طرف سے مشکلات آنی چاہیے. اگر طاغوت کی طرف سے مشکلات نہیں ہے ایک پیروان امامت کے اوپر، تو پھر جان لے کہ وہ امام کی سیرت پر نہیں، وہ بھی اس نے ائمہ کو اپنا اسوہ نہیں بنایا. آج تو ہم دیکھیں گے ایسے ایسے ہمارے درمیان بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں جو طاغوتی ایوانوں کے اندر ان کے دفتری پوزیشنز پر ہیں اس وقت، جو ٹرمپ سے جا کر کے ملتے ہیں، جو ڈاؤننگ فیلڈ میں ہوتے ہیں، جن کو ڈیسک دیا جاتا ہے. یہ یہ تو وہ نہیں ہے نا، ائمہ نے تو یہ کام نہیں کیا. تو ائمہ کی سیرت نہیں تھی کہ طاغوت ان سے راضی ہو گیا. ائمہ کی سیرت میں تو طاغوت کبھی ان سے راضی نہیں ہوا ہے. مثال فرعون کبھی موسیٰ سے راضی نہیں ہوا ہے، نمرود کبھی ابراہیم سے راضی نہیں ہوا ہے. تو
طاغوت جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا کبھی بھی الہی شخصیتوں سے. اور یہ اہم سیرت کا پہلو ہے جو ہم جس سے بہت دور ہے، اس وقت بہت دور ہے اس سیرت کے پہلو سے. ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ حاکم کون ہے، نظام کس طرح کا ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا روٹی کپڑا مکان کس طرح سے چل رہا ہے. اور اسی روٹی کپڑا مکان کو درست طریقے سے چلانے کے لیے، اپنی زندگی کو آسائش سے بھرنے کے لیے ہم نے ائمہ کو ایک وسیلہ بنایا. وہ دعائے توسل میں ہی پڑھتے نا کہ ہم نے آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے رکھا ہے. وہ ترجمہ یہ نہیں کہ حاجتوں کا ذریعہ بنایا ہے، تقدم ہے اس کے اندر کہ ہم نے آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے رکھ دیا، یعنی آپ ہماری حاجتوں کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں. تو یہ ہمارا اپروچ ہے ائمہ کی طرف کہ ائمہ صرف میری حاجتیں پورا کرنے کے لیے. ائمہ کی سیرت کیا تھی، اور پھر سیرت سے آگے ائمہ کا مطالبہ کیا تھا ہم سے. ایک اور باب کھلتا ہے سیرت کے اندر، جو کہ قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ سورہ آل عمران کے اندر کہ ہمارے درمیان کتاب بھیجی، انبیاء کو بھیجا، کتاب دی اور حکمت دی، حاکمیت دی انبیاء کو کہ وہ ان کا حکم چلے. اور پھر آپ سے کہا کہ آپ عہد کرو، میثاق کرو ان کے ساتھ. میثاق کیا کرو؟ ایک کہ ان کو اپنا امام قبول کرو، اور دوسرا یہ میثاق کرو کہ تم ان کی نصرت کرو گے. نصرت کرو گے. حضرت عیسیٰ کے یہ واضح آل عمران میں کہ یہ کہا اللہ نے کہ اے عیسیٰ ان سے عہد لو کہ یہ تمہاری نصرت کریں گے. پھر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کوئی ہے جو میری نصرت کرے گا اپنی حوارین سے؟ تو حوارین نے کہا کہ بھلے انا نصر اللہ، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کے لوگ جو ہے وہ مددگار کریں گے. پھر قرآن کہتا آیت میں کہ کچھ ہیں جنہوں نے کی اور کچھ تھے جو پلٹ گئے، انہوں نے چھوڑ دیا نصرت کرنا. تو یہ کون ہے؟ قرآن کہتا اولئک هم الظالمین، فاسقین، یہ ظالم اور فاسق ہو گئے. تو یہ ریلیشن شپ قرآن سے ملتا ہے الہی رہبروں کے ساتھ. اور خود ائمہ کے اقوال میں، ائمہ کی سیرت میں، حل من ناصر ینصرنا امام حسین کا اعلانیہ اعلان ہے. مدینے سے لے کے مکہ، مکے سے لے کے کربلا تک کے راستے میں امام حسین نے نصرت طلب کی ہے. تو یہ نصرت کا تقاضا آج بھی ہے. تو ائمہ کی اصل سیرت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم طاغوت سے برات کریں، الہی نظام کی طرف جائے. اللہم انا نرغب علیک فی دولتا کریمہ تعز بالاسلام وآلہ وتذل بالنفاق وآلہ. یہی ہے نا، وتجعلنا الدعوۃ الی طاعتک، اور دعوت دے لوگوں کو اطاعت کی طرف. نرغب علیک، رغبت ہو حکومت اسلامی کی طرف، حکومت اسلامی کی طرف رغبت ہونی چاہیے. یہ چیزیں جب تک ہمارے اندر نہیں آئیں گی ہم ائمہ کا حق نہیں ادا کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے نظریات کے مطابق امام کو بنایا ہے. ہم نے امام کا جو اسٹرکچر اور جو فارم بنایا ہے خود شرکت کی ہے. ہم نے وہ امام نہیں ہے ہمارے نزدیک جو امام اللہ نے دیا تھا. ہمارے نزدیک اپنا بنایا ہوا امام ہے. نام صرف وہی ہے جو اللہ نے دیے تھے ان کو، جو ان کو ملے تھے نام، حسن، حسین، علی. نام وہی ہے لیکن کریکٹر کوئی اور ہے جو ہمارے ذہن کے اندر ہے. تو یہ ایک جنرل پہلو میں نے بات کی ہے، جنرل ڈسکشن اباؤٹ امامت ہے، نہ صرف کہ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے. ہم یہاں پر آ کر کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امام صادق کا دور کس تھا، اس دور میں امام صادق نے کون سا رویہ اپنایا تھا. اور اگر اسی طرح کا دور ہمارے درمیان بھی موجود ہے تو ہمارا بھی پھر رویہ وہی ہونا چاہیے جو امام صادق علیہ السلام کا تھا. تو یہ میں نے خلاصہ کیا. اگر کوئی سوال ہے اس میں، ورنہ پھر میں آگے اب میں امام صادق کے حوالے سے پھر کچھ اس پہ بولتا ہوں. جی آپ آگے کنٹینیو کیجیے بے شک، اور اپنی بات جو ہے وہ معرفت کے حوالے سے مکمل کیجیے. اس میں تھوڑی سی جو چیز ایڈ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بہت امپورٹنٹ نقطہ جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے تخیل کے مطابق یا سوچ یا فکر یا جتنا بھی کسی کا علم ہے یا سمجھ ہے، ہم نے ایک عکس بنایا ہوا ہے ہر چیز کا. معذرت چاہوں گی، کیا ہی وہ امامت ہو، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے خدا کی ذات ہو یا باقی ہماری چیزیں، ہم نے اپنے ذہن میں جو عکس جس بھی چیز کا بنایا ہوا ہے وہ اس طرح کی ہے ہمارے ذہن میں کے حساب سے، لیکن جو اس کی حقیقت ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ہم اس حقیقت کی طرف منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسے صحیح ہو سکے گا؟ تھوڑا سا اس بارے میں بھی ساتھ میں رہنمائی فرمائیے گا، اور کس طرح سے اپنے آپ کو متوجہ کریں اس مناسبت سے. یہ صحیح تو اسی وقت ہوگا نا جب ہمیں معرفت کوئی دے گا.
پھر بتائے گا کہ ائمہ کی زندگی کیا تھی، پرانی اصول کیا تھے جن پر انہوں نے زندگی گزاری ہے، تب یہ ٹھیک ہوگی۔ اگر جن کے ہاتھ میں زمان ہدایت ہے وہ خود بھی وہی کام کریں جو، مثال میں آپ کو مثال دوں، میں نام نہیں لوں گا ابھی، وہ مرحوم ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت کرے، مولانا صاحب انڈیا کے بہت معروف شخصیت تھی، خطیب۔ ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا بہت ہی ابتدائی، اس آج سے نہیں تو 25 سال ہو گئے ہوں گے، شاید 30 سال ہو گئے، 25-30 سال پہلے جب ابتدائی یہ سفر شروع ہوا تھا معرفت کا، اللہ نے توفیق دی تھی کہ صحیح دین کو سمجھنے کی، اور جب سمجھ میں آنا بات شروع ہوئی تھی تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ کتابوں میں جو دین ہے، جو امام حسین کے خطبات ہیں، یہ جو میں نے پڑھے، میں نے آج تک، آپ اتنے سالوں سے مجلس سے پڑھتے ایک ہی جگہ ایک ہی مقام پر، کبھی آپ نے ایک جملہ تک کے نہیں پڑھا امام حسین کے شعار کا، امام حسین کے خطبات کا؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا مجھے، اچھا تو نہیں تھا جواب لیکن ریئل جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو قوم ہے نا، یہ سب احمق اور جاہل، یہ ان کے درمیان وہی بات کرو جو ان کے لیول، ان کو زیادہ آپ آگے لے جانے کی کوشش نہ کرو، جو چل رہا ہے وہ چلنے دو، آپ نہ چھیڑو ان کو۔ وہ کہتے نہ ہو کہ نہ چھیڑ ملنگا نو، انہیں مولا مولا کرنے دو۔ بس یہی بالکل اصل حقیقت ہے، یہ جملہ شیعوں کی ایک اصل، شیعوں کا شعار یہی ہے کہ نہ چھیڑ ملنگا نو، ان کو ملنگ رہنے دو، ان کو مولا مولا کرنے دو، ان کو لوریاں سنانے دو، ان کو اینستھیسیا دے کے رکھو، ان کو نہ نکلنے دو اس سے باہر۔ تو وہ جو ہدایت جن کا کام ہے ممبروں پہ بیٹھ کے ہدایت کرنا، جب وہ اس طرف لائیں گے نہیں تو اکثریت تو انہی کی تقلید کر رہی ہے، وہ کیسے آئے گی اس طرف؟ یہ تو چند ہے جن پہ اللہ کہتا ہے نا وہی سورہ آل عمران کے اندر کہ کچھ رحمت ایسی ہے جو ہم نے مختص کر دی اپنے صالحین بندوں کے لیے، اپنے کچھ بندوں کے لیے۔ وہ رحمت اللہ کی جن پر پڑ جاتی ہے، جن پر آ جاتی ہے، اس کے اسباب ہوتے ہیں، انہیں وہ چراغ مل جاتا ہے روشنی کا، ہدایت کا، اور وہ یہ سفر کر جاتے ہیں، ورنہ اکثر تو اسی میں غرق ہوتے، تقلید کر رہے ہوتے، تو وہ نہیں نکل سکتے اس سے باہر۔ اور یہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے یہاں پر کہ ہم وہ باتیں کریں جو معمول سے ہٹ کے، اور نہ کہ ولادت امام صادق ہے تو وہی کنڈوں کی بات کر دیں، وہی کہانیاں سنا دیں، اور دعائیں کر دیں کہ امام صادق آپ کی حاجتوں کو پورا کرے۔ یہ ساری باتیں نہ کریں، بلکہ وہ کریں جو نہیں ہو رہی یہ بات اکثر، تاکہ کسی کے دل میں کوئی بات چلی جائے تو اس کے لیے وہ راستہ کھل جائے، کم از کم وہ آگے سفر کے لیے آپ نے دروازہ تو ہلکا سا کھول دیا نا یہاں پر۔ آگے ہدایت اختیاری ہوتا ہے، انسان لے نہ لے اس کے اوپر ہے۔ فرعون کے گھر میں رہ کے بھی عورت ہدایت لے لیتی ہے، اور نوح کے گھر میں رہ کر بھی بیٹا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، تو یہ دونوں صورتحال ہو سکتی ہے یہاں پر۔ تو یہ تو وہ بات ہو گئی۔ بھائی امام صادق علیہ السلام کے دور کی طرف میں خلاصتاً چلوں کہ وقت اتنا نہیں ہے، کہ امام صادق علیہ السلام کے دور کی خصوصیت کو ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا۔ امامت کے باب میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت کے بعد، یعنی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا بہت بڑا امامت کے اندر۔ امام حسین کے دور تک آپ کو امام میدان میں زیادہ نظر آتے ہیں، یعنی امیر المومنین کے 5 سال بھی انہوں نے جنگوں میں گزارے، امام حسن نے بھی جنگ کی، پھر صلح کر لی وہ حالات میں جو ہوا۔ اس کے بعد امام حسین نے کربلا کا قیام کیا، لیکن اس کے بعد کوئی قیام نہیں، کسی بھی ائمہ نے کوئی بھی قیام جو ہے وہ نہیں کیا اس کے بعد۔ اب امام حسین کی شہادت اور امام صادق کے دور میں، امام صادق کی شہادت تک کے اگر آپ دیکھیں 70 سے 80 سال کا فاصلہ ہے، 70 سے 80 سال۔ ان 70-80 سالوں میں امت مسلمہ میں ایک ڈرامیٹک چینج آیا، بہت بڑا چینجز آیا امت مسلمہ میں۔ بڑا چینج تو یہ کیا تھا کہ بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور بنو عباس جو ہے وہ حکومت میں آ گئے، ایک رجیم چینج۔ اور رجیم چینج بھی کیسے ہوا؟ بنی امیہ جو اہل بیت کی دشمنی کو ہی معیار بنا کر کے حکومت میں آئے تھے، اب جو آیا ہے اس نے اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے حق کو لوٹانے کو شعار بنا کر کے، اسی کو ذریعہ بنا کر کے، شیعوں کی نادانی سے فائدہ اٹھا کر کے، شیعوں کو ساتھ ملا کر کے اس نے حکومت قائم کر لی ائمہ کے خلاف، انہی کے نام کے اوپر۔ یعنی ہپوکریٹیکل گورننس جو ہے بنو عباس کی سامنے آ گئی۔ پہلے ایک کافرانہ حکومت تھی بنی امیہ کی، جو لان تان کرتے تھے، جو گالیاں دیتے تھے ممبروں سے، لیکن اب وہ آ گئی کہ مامون بھی ہو، ہارون بھی ہو، یہ سارے ائمہ کے بلاتے بھی ہیں، مناظرے بھی کرواتے ہیں، ان کو احترام بھی کرتے ہیں، اور لیکن اندر سے منافقت بھی ہے، اور خطرہ بھی ہے، اور دشمنی بھی ہے۔ یعنی معاویہ کے دور میں ایک ٹوٹیلیٹیرین رجیم تھی،
یعنی بالکل ڈومینیٹنگ ریجیم تھی، کسی کو کوئی اختیار نہیں تھا کچھ کرنے کا، کوئی فریڈم نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. اگر آپ دیکھیں تو امام حسین نے بہت کم خطبات اور حدیث امام حسین سے آپ کو ملے گی. امام صادق علیہ السلام کو دیکھیں تو 16,000 حدیثیں سورہ کافی کے اندر. کتنے امام صادق علیہ السلام کو موقع ملا گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا، تعلیمات کو جو ہے وہ دینے کا. یہ ایک بڑا ہی ایسا دور تھا جس میں فنڈامنٹل چینج جو آ رہا تھا سوسائٹی میں کہ دو پاورز آپس میں لڑ رہے تھے اور کئی سالوں تک یہ لڑتے رہے اور بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی. اور اس کے بعد بنو عباس کی جب حکومت آئی تو انسٹیبل گورنمنٹ تھی، انسٹیبل تھی، کیونکہ اس کے اندر بھی ایشو تھے. ابو سلمہ، ابو مسلم اور آسانی ان کے کانفلکٹس تھے اور ایک بڑا اپس اینڈ ڈاؤنس جو کی حکومت میں چل رہا تھا. اب بنو عباس کے 4 بیٹوں میں سے ایک مارا گیا. تو یہ سارے مسائل، جس وقت ایک اپارچونٹی آ گئی امام صادق کے پاس، امام باقر کے پاس، پہلے امام صادق کے پاس، حکومتوں کا جو اتنا سیویئر اٹینشن تھا امام کی طرف، وہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو گیا، منہ ہو گیا وہ اٹینشن کہ اب وہ ائمہ کیا کر رہے ہیں اس پہ اپنی پوری انرجی لگائیں یا اپنے رقیبوں کا خاتمہ کرنے میں، ان سے الجھنے میں، اپنی گورنمنٹ کو اسٹیبلائز کرنے کے اندر جو ہے وہ ایک ٹائم لگائے یہاں کے اوپر. تو یہ ایک جو پولیٹیکل شفٹ آ رہا تھا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک انٹلیکچوئل اوپننس معاشرے میں پیدا ہوئی، ایک فکری آزادی جسے ہم کہتے ہیں، آزادی افکار اور ایک علمی فعالیت شروع ہو گئی سوسائٹی کے اندر. ایک فریڈم آف نالج مل گیا آپ کو سوسائٹی میں، کیونکہ اب وہ کنٹرول نہیں رہا جو بنی امیہ کے ٹائم کوئی حدیث بول نہیں سکتا جب تک بنی امیہ اسے سرٹیفائی نہیں کرے، لکھوائے نہیں اس کو. لیکن اب ایک دم اوپن ہو گیا تھا معاشرہ، ایک اوپن سوسائٹی سی بن گئی تھی. لیکن یہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ بنو عباس نے آزادی دے دی تھی آپ کو کہ آپ جو چاہے کریں، نہیں، یہ غلط ہے اگر کوئی سوچتا ہے کہ بنو عباس نے اپارچونٹی جو دے دی. اتنی سائنسز اس وقت امام دور میں آگے آ گئی، مثال جابر ابن عیان اور یہ ساری شخصیتیں، یہ سب سائنٹسٹ، فلسفی، ایسٹرولوجی، میتھمیٹکس، قرآنی علوم، حدیث، فقہ، تھیولوجی، کلام، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دور میں آپ کو نظر آتی ہیں. یہاں پہ خود مدینے کے اندر ایک مرکزیت بن گیا تھا، علمی مرکز بن چکا تھا وہاں پر. یہ اس لیے نہیں تھا کہ عباسیوں نے یہ کام کیا تھا، بلکہ ایک نیچرل ایولیوشن تھا اسلامک سوسائٹی کا. ایک معاشرہ جو اسلامک سوسائٹی تھی اس کا ایک ایولیوشن ہو رہا تھا، اور یہ ایولیوشن سپیڈ اپ ہو گیا بنی امیہ اور بنو عباس کے کلیش کی وجہ سے. اسلام پہلے 3 خلیفاؤں کے دور میں ہی کافی حد تک پھیل گیا تھا، انہوں نے انویژنس کیے ایران کی طرف، روم کی طرف، اسلام پھیل چکا تھا اور انٹرسٹ اور انکوزیٹونیس جو تھی وہ پیدا ہو گئی تھی. بالخصوص کلچرل ڈائیورسٹی جو آئی ہے اور سائنٹیفک ایک ادوار جو شروع ہوا، مثلا عربوں، پہلے اسلام صرف عرب تک تھا. اس دور میں ہم دیکھیں تو آپ کو مصر، شامی، کرسچنز، ایرانین، مختلف کلچر کے افراد جو تھے وہ آپ کو ملیں گے جو اسلامی نظام کے اندر آ کر کے ایک اوپن ڈائلاگ کر رہے ہیں. امام صادق کے بہت سے ڈائلاگز آپ کو ملیں گے عیسائیوں کے ساتھ، مختلف کلچرز کے لوگوں کے ساتھ ہوتا. یعنی ایک کلچرل کانٹمپلیشن اور ایک کرٹیکل انکوزیٹونیس، یعنی ایک تنقیدی تفتیش کا ایک دور تھا کہ یہ کیوں ہے، اسلام میں ایسا کیوں، اللہ کے بارے میں سوال، توحید کے بارے میں سوال. یعنی جو ایک حدیث مفضل جو ہے امام صادق علیہ السلام کی، ایک بڑی حدیث ہے توحید کے اوپر مکمل ایک صحابی کو، یعنی یہ سارے سوالات اس وقت اٹھ رہے تھے. لوگ یعنی کفر اور الہات کے سوال اٹھا رہے تھے کہ لوگوں کے اندر دبی ہوئی تھی اجباراً، جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا وہ باہر آ رہی تھی. اور اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، کیونکہ ایک لٹرل گروتھ بھی تھی لٹریچر کی، تو ٹرانسلیشنز اب ترجمے بہت ہو رہے تھے. یعنی باہر جو کتابیں بنتی تھی سیکولرزم پہ، زوراسٹریل اور یہ، ان کی کتابیں ترجمہ ہو کر کے اسلام کے اندر مسلمانوں میں عرب زبان میں آ رہی تھی. اس سے نئی فلسفیز، نئی آئیڈیالوجیز جو ہے وہ یہاں آنا شروع ہو گئی. اب یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اسپیکٹ رکھتی ہے اپنے. جب ایک کلچر آتا ہے باہر سے تو لوگ اپنی خواہشات کے مطابق بہت جلدی اس کلچر کو اڈیپٹ بھی کر لیتے ہیں جب ان کو سوٹیبل ہوتا ہے. تو ایک طریقے سے کلچرل وار بھی جو ہے یہاں پر ایک شروع ہو جاتا ہے. اور جو تھی کہ رسول اللہ کے دور سے یہ شروع ہوا تھا
کہ رسول اللہ نے بہت تاکید کی تھی کہ علم کی جستجو میں جائیں، چاہے چین تک پہ جانا پڑے، آپ علم کی جستجو میں جائیں۔ حدیثیں ملتی ہیں آپ کو کہ مہد سے یعنی اپنے طفل سے لے کے قبر تک کے جو ہے وہ آپ علم کی جستجو میں رہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر یہ پہلے سے تعلیم موجود تھی کہ علم کو حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی فنڈامنٹلی، کہ علم کی جستجو میں جانے کے اتنے ثواب ہے، اتنا سب کچھ ہے۔ یہ ایک تھا انکریجمنٹ تفکر کی طرف، لرننگ کی طرف، اس سے ایک بڑی اچھی علمی فضا جو ہے وہ بننا شروع ہوئی تھی۔ ڈائیورسٹی آ گئی، دوسری طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ کا دین متزلزل ہے، جیسے کہ ہے آج کل ہمارا، اگر کوئی مثال الہاد کیوں پاکستان میں پھیل رہا تھا، کیونکہ بنیاد ٹھیک نہیں تھی، آبائی دین تھا، بایولوجیکل ریلیجن تھا۔ اب لبرل ٹیچرز، لبرل اسکالرز آ گئے، ملحد اسکالرز آ گئے، جنہوں نے آ کر کے سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ اگر خدا ہے تو پھر یہ غزہ کے بچوں کو پانی کیوں نہیں پلاتا؟ اب ایک عام جوان سوچنے لگتا ہے نا کہ بھئی 2 سال سے بھوکے پیاسے ہیں، اگر اللہ ہے تو کیا اللہ ان کو بارش نہیں برسا سکتا کہ ان کو پانی مل جائے؟ کیا اللہ موسیٰ کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ بھیج سکتا ہے؟ آسمان سے پکی ہوئی غذا آ سکتی ہے، تو معدہ آ سکتا ہے، ٹیبل لگ سکتا ہے، تو ان کے لیے کیوں نہیں لگ سکتا؟ اس طرح کے سوال جب اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کے فنڈامنٹلز اگر کلیئر نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ضرورت ہوتی ہے آپ کو کہ ایک رہنما کی، ایک علمی مرکز کی، جو آپ کی صحیح رہنمائی کرے، اور یہی کام امام صادق علیہ السلام نے کیا کہ وہ سینٹر پوائنٹ بنا دیا جہاں پہ کلچرل ڈائلاگس، انٹلیکچوئل ڈائلاگس، شبہات کوئی اٹھاتا، اپنے نہ کہ خود کرتے یہ سارے کام، امام صادق نے اپنے ایسے اسٹوڈنٹس تیار کیے جو کہ بڑے ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ تھے، ہشام جیسے اسٹوڈنٹس، نعمان جیسے اسٹوڈنٹس، ابو بصیر جیسے اسٹوڈنٹس، یہ ایسے طالب علم تھے جنہوں نے امام صادق سے واقعی تعلیمات لی اور معاشرے میں جا کے دعوت اسلامی کا بھی کام کیا، تحریف کے خلاف بھی کام کیا، اور سارے فتنے جو علمی فتنے اور فکری فتنے اٹھتے تھے اس کے خلاف بڑا کام کیا۔ اور ایک چیز جو کہ ویسٹ میں رہتے ہیں ہم لوگ، تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جو ویسٹ میں زیادہ اٹھایا جاتا ہے، ریلیجس ٹالرنس۔ ایک سبجیکٹ ہے ریلیجس ٹالرنس، ایک ڈائلاگ، ایک ڈسکشن ہے کہ ہمیں ریلیجس ٹالرنس شاید آقا کا ہم سے جو رابطہ ہے وہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، تو ہوپ فلی وہ ہمیں دوبارہ سے جوائن کر لیں گے، اور بہت ہی خوبصورتی سے بہت ہی اہم اسپیکٹس جو ہیں آغا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے یعنی علم کو سیکھنا اور معرفت کی طرف بڑھنا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ایک ایسا دور تھا کہ جہاں پہ اس جو علمی جو ایک عروج کا دور تھا، کہ جب ان کو یہ موقع، یہ فرصت مل گئی، یہ اپرچونٹی مل گئی کہ وہ علم کو آگے بڑھا سکے، اور اس زمن میں جو ہے وہ ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے تیار کیے، جنہوں نے آگے جا کے سوسائٹی میں موجود افراد کو پھر ٹرین کیا، ان میں جو مسکنسیپشنز تھیں یا ایسے کانسیپٹس جو فتنے تھے، فساد تھے، جو ان کو انہوں نے چینج کیا، اور اس اعتبار سے ایک معاشرے کو بہتری کی طرف اور ترقی کی طرف اور عروج کی طرف بڑھایا۔ اور اس طریقے سے جو آج ہم تک جو علم پہنچا اس کی مختلف جہتوں سے، چاہے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھس ہے، دیگر سائنسز ہیں، یا دین کا ہے، فقہ ہے، آئیڈیالوجیز ہیں، یعنی دینی آئیڈیالوجیز ہیں یا دنیاوی آئیڈیالوجیز ہیں، یہ سب چیزیں جو ہم تک آگے پہنچی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اہم ترین پیش رفت کے باعث پہنچی۔ اور جس طرح کا فرما رہے تھے کہ یہ سارے جو ہمارے معصومین ہیں 14، ان کی 250 سالہ زندگی ہے، اور ٹوٹل جو عرصہ ہے وہ 250 سال، اور اس میں کردار ایک ہی ہے، مگر ہر ایک کی جو یہ کہہ لیں کہ
جو مورچہ ہے یا اس کے سامنے جو نہضتیں ہیں یا مشکلات ہیں یا جو بھی مسائل ہیں وہ شاید تھوڑے بہت مختلف ہیں، لیکن اگر ان سب کو ہم بدل کے بھی دیکھتے کہ کوئی امام دوسرے کی جگہ پہ ہوتا تو ہر امام نے اس مقام پہ اس جگہ پہ وہی عمل کرنا تھا جو 14 معصومین کا ایک ہی کردار ہے، ایک ہی اخلاق ہے، ایک ہی ایمان ہے، اور اس مناسبت سے ہمیں جو ائمہ کی سیرت اور اسوہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم امام جو ائمہ ہیں ان کی جو سیرت اور اسوہ کو منوعاً اپنائیں، معرفت کے ساتھ اپنائیں اور وہ کردار اپنے اندر ڈیولپ کریں جو ہم آج تک کرنے سے رہ گئے ہیں۔ ہم تعریف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، مصائب سن کے رو لیتے ہیں اور بس یہ سوچتے ہیں کہ اتنا کافی ہے، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ تمہیں دیکھ کر یعنی تمہارا کردار، تمہاری گفتار، تمہارا لہجہ، تمہاری زندگی کا ہر چال چلن دیکھ کر ایسے پتہ چلے کہ تم اہل بیت کے ماننے والے ہو۔ ہمارے ساتھ آگے موجود ہیں، اگر آپ جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا تو میں چاہوں گی کہ وہیں سے بات جوائن آپ نے کیا تھا کہ ریلیجس ٹالرنس کی آپ بات فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ آج کے دور اچھا، میں یہ بہت اہم ٹاپک ہے جو کہ امام کے زمانے میں اس کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا اور آج بھی اس پہ ایک ڈسکشن رہتا ہے، تو اسی سے آگے میں چاہوں گی کہ آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ میں تو کافی آگے نکل چکا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کب ڈسکنیکٹ ہو گیا، لیکن ریلیجس ٹالرنس میں نے بتایا، خلاصہ اس کا کر دوں اس جملے کے اندر ہی کہ امام صادق نے ٹالریٹ کیا ہر ایک جو بھی آتا تھا، نہ کہ اس کو دھتکارا اور کفر کے فتوے لگا دیے باپ، یہ کام نہیں کیا امام صادق نے، جو آج ہمارے کرتے ہیں بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ، اور نام لینے میں حرج نہیں ہے کیونکہ اوپنلی وہ بھی پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی سوال کر لے الہات کا، کفر کا، اس سوال کو بجائے اس کے کہ اس کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرے، پہلے اس پہ فتویٰ لگا، ملحد ہو گئے ہو آپ، کلمہ پڑھو، یہ اس کو وہیں پہ آپ نے سیٹ بیک کر دیا، وہ کبھی آپ کے دین کی طرف نہیں آئے گا۔ تو امام صادق اس طرح سے نہیں کرتے تھے، ٹالرنس تھا ان کے اندر، لیکن اپنے پرنسپلز پر، اپنے اصولوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ٹالرنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کافر کو، مشرک کو، ریلیجس ٹالرنس کا نہیں کہ اس کو اپنے سسٹم میں لے آئے، آپ اس کی اصلاح کریں، اس حد تک کے آگے جائیں کہ اس کو چینج کر سکیں، نہ کہ اس کے اوپر آنا شروع ہو جائے۔ اب اس سے آگے اگر ہم پڑھیں تو امام صادق کے دور میں ہائی لائٹ کر دوں کہ بڑے بڑے فتنے، 4 بڑے بڑے فتنے تھے جو امام کے دور میں تھے۔ پہلا فتنہ یہی الہات کا تھا، جس میں مختلف سوال اٹھتے تھے اللہ کی، اس کی نبوت کے انکار کے۔ عباسی اس پر خاموش رہتے تھے کیونکہ ان کی حکومت انسٹیبل تھی اور ان کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موومنٹ کسی بھی طرح سے ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے، لیکن امام صادق اس پر خاموش نہیں رکھتے تھے، وہ کاؤنٹر کیا انہوں نے الہات کے موومنٹ کو اپنے صحابیوں کے ذریعے، اپنے ساتھیوں سے۔ دوسرا فتنہ تھا مسٹزم کا، صوفیزم کا، یعنی وہ جو کہ درست ہے، عرفانیت ہی معرفت ہے، لیکن اس نے وہ شرط بنا لی تھی کہ دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ، خانقاہی بن جاؤ، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ کمانا بھی نہیں ہے آپ نے، بس آپ جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے رہو اور عبادت کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ یہ ایک فتنہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ تیسرا فتنہ جو تھا وہ قیاس کا تھا، یعنی فقہ کے اندر تحریف، فقہ کے اندر قیاس، یعنی اپنی رائے سے فقہی مسائل کو حل کرنا بنا کسی دلیل کے، بنا کسی بنیاد کے، کوئی دلیل نہ ہو، اپنے انڈیویجول آراء کے اوپر اسلامک فاؤنڈیشنز، قانون کی بنیادوں کو بھی حملہ کر دینا، اس کو بھی درستی ماننا۔ چوتھا فتنہ جو کھڑا ہوا تھا وہ سب سے اہم ہے، جو آج بھی کثرت سے موجود ہے، وہ ہے فتنہ ہے غلات یا غلو، یعنی ائمہ کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دینا، ائمہ کے بارے میں مختلف ایسی فضیلتیں بیان کرنا جو اللہ کے صفات کی فضیلتیں ہیں، اور اس کے خلاف امام صادق نے بہت شدت کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ کیا، ہر امام نے کیا جہاں جہاں یہ اٹھا۔ اب تک امام صادق کی حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں ان سے بات کرنا، ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کے ساتھ ملنا، ہر چیز کا انکار ٹوٹلی کیا ہے، ان پہ بد دعائیں کی۔ صحابی نے آگے پوچھا ہے کہ مولا کیا میں اپنی دعا میں، نماز میں، قنوت میں ان غالیوں پہ بد دعا کر سکتا ہوں؟ کہ بے شک کریں، ضرور کریں، ان کے اوپر لعنت کریں،
ان کے اوپر بددعائیں کریں. تو یہ ایک بڑا فتنہ، اور آج یہ فتنہ ہمارے درمیان جو ہے وہ بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے. اب یہ میں نے کہا نا کہ سیرت کیا ہوتی ہے، امام صادق کی سیرت کیا تھی؟ کہ امام صادق کی سیرت یہ تھی کہ جو غلو کرتا ہے اس کی محفل میں جا کر کے سنیں یہ تو میری تعریفیں کر رہا ہے بہت. غلو میں ہوتا کیا ہے؟ ائمہ کی تعریف کرتے ہیں نا، کہ ائمہ کو اللہ نے، غلو کی بھی کئی شکلیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ ماننا، ایک یہ اللہ نہیں ماننا، یہ کہنا کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ نے اپنے سارے اختیارات ان کو دے دیے ہیں، یہ رزق بھی تقسیم یہ کرتے ہیں، ہر کوئی یہ کرتا، اللہ کا کوئی رول نہیں ہے. تیسرا یہ کہ نہیں، اللہ کا رول ہے لیکن جہاں پر بندہ ان کے پاس آ جائے اور اللہ نے اس کو کچھ نہیں دیا ہے یہ آپ کو دلوا دیں گے، یہ اللہ سے نکل سکتے ہیں. اللہ کی جہاں مرضی نہ ہو، ان کی مرضی کو اگر ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو تو اللہ اپنی مرضی چینج کر دیتا ہے، ان کی مرضیوں کو قبول کر لیتا ہے. اس طرح کے مختلف ویریشن جو ہے گلو کے اندر ہے. آج ہم بیٹھتے ہیں ذاکروں کی محفل میں اور سنتے یہی گلو کو. امام صادق ان پہ بددعائیں اور لعنتیں کرنے کا حکم دیتے ہیں. امام کی سیرت یہ ہے، اور ہماری سیرت کیا ہے کہ ہمیں گلوکار چاہیے ہوتے ہیں جو آ کر کے نوحے بھی پڑھے گلو والے، جو آ کر کے تقریریں بھی کریں گلو والے. تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ کتنا دور ہے ہم ائمہ کی، امام صادق کی سیرت سے کتنا دور ہے. یہ امام کے مبارزے تھے جو امام نے کیے ہیں. اور ایک مبارزہ پہلے طاغوت کے ساتھ ہے، بنو عباس کے ساتھ چل رہا ہے پہلے کہ ان کو قبول نہیں کیا. ان کو بڑا کھٹکتا تھا یہ کہ امام صادق جو ہے وہ اتنے پاپولیرٹی ان کی بنتی جا رہی ہے، انڈیویجولی سسٹم کا حصہ نہیں بنے امام صادق. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. روایت بھی ملتی ہے کہ ایک شخص سے جا کے توکل سے، یا میں ذہن میں نہیں کس بنی اس کے حکمران سے آ کر کے ایک سوال بھی کیا منشور سے کہ یہ امام صادق کی شکایت ہے کہ امام صادق جو ہے نا وہ آپ پر بہت لعنتیں کرتے ہیں تنہائی کی محفل میں. تو اس نے بلایا امام صادق کو کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جب اکیلے بیٹھتے ہو، تنہا ہوتے ہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ہم پر بہت لعنتیں کرتے ہو. تو امام صادق نے کہا کہ مجھے یہ کرنے کے لیے چھپ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے ڈرتا ہوں جو میں یہ کام چھپ کے کروں گا، مجھے تجھ سے ڈر لگتا ہے یہ کام کرنے کے. تو یعنی امام صادق کی اس طرح کے جو ہے وہ انکاؤنٹر تھے. اور اب اگر ہم خلاصہ کریں امام صادق کی سیرت کا اور زندگی کا، تو شیعہ امام صادق سے پہلے بھی موجود ہے لیکن شیعت کی مکتبی شکل نہیں ہے امام صادق کے دور پر. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم جعفری ہیں؟ کیوں جعفری؟ کیا ہم حسینی نہیں ہے؟ کیا ہم حسنی نہیں ہے؟ کیا ہم سجاد، امام عابد سجاد کے نہیں ہیں؟ لیکن جعفری کیوں ہے ہمارے آگے نام لگا ہوا؟ اس لیے کہ امام صادق نے منظم کیا شیعت کو ایک مکتب کی شکل، ایک اسکول آف تھاٹ بنایا جو معروف ہو گئی جعفری اسکول کے نام سے، کہ افکار، ٹیچنگز، جو سب پرانی ٹیچنگز ہے شیعت کے اندر، یہ ساری امام نے کمپائل کر کے شیعت کو ایک مکتبی سوچ دی. اور یہ آزادانہ ایک اتھارٹی قائم کر دی امام صادق نے اس وقت، انڈیپینڈنٹ، کہ ایک شیعہ ایک مکتب کی طرح سامنے جو ہے وہ آ گیا، ایک اسکول آف تھاٹ کی طرح. نہ کہ اب یہ ایک سوال میں نے بھی محرم کی تقریروں میں بھی اس سوال کا جواب دیا تھا. کسی نے مجھ سے سوال کیا، سنت اچھا سوال تھا کہ بھئی امام ابو حنیفہ جو تھے انہوں نے امام صادق سے ہی ساری تعلیمات، اور وہ کہتے امام صادق سے جو میں نے 2 سال میں سیکھا ہے امام صادق سے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں یہ نعمان کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہم تو مانتے ہیں معتقد امام صادق تھے کہ انہوں نے ابو حنیفہ بھی ان کے شاگرد حنفی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ امام ابو حنیفہ نماز تو ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، تو جب امام صادق کے شاگرد تھے تو امام صادق نے ان کی نماز کیوں نہیں ٹھیک کرائی؟ یا تو پھر امام صادق بھی ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے ہوں گے، آپ شیعہ جو ہے وہ غلط کرتے ہو، یا پھر ابو حنیفہ جو تھے ان کی نماز کی اصلاح جو ہے امام صادق نے کیوں نہیں کی؟ بہرحال درست سوال ہے، کہ اپنی جگہ ایک سوال اٹھنے والا سوال ہے، اس کو انکار آپ نہیں کر سکتے کہ 4000 شاگرد ہے امام کے پاس، یہ سارے شیعہ تو نہیں ہیں، یہ تو سارے کے سارے جو دوسرے مکاتب سے ہیں، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے. تو ان کی نماز وضو کیوں نہیں ٹھیک کرا امام صادق نے؟ اب اس کا بہت آسان سا جواب ہے. اگر ہم شیعت کو ایک مکتب کی طرح دیکھیں تو شیعت
کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نماز ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھنی ہے، ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ فکر ہے۔ اصل امام صادق نے جو کام کیا وہ مکتب شیعت کو احیا کیا، وہ مکتب امامت کو احیا کیا، وہ مکتب ولایت کو احیا کیا، اور اپنی علمی ساخت کے ذریعے یہ بتایا کہ مرکزیت کہاں ہوتی ہے۔ امام صادق اگر ان مسئلوں میں پڑ جاتے کہ تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہ غلط ہے، ان بحث میں پڑھتے تو بنیادی مشکلات جو تشیع کی تھی، جو امت کی تھی، وہ حل نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ہوتی حل، کہ پھر ہو جاتا تفرقہ، پھر اسی دور میں تفرقہ ہوتا کہ امام صادق تو کہتے یہ نماز جو ہاتھ باندھ کر کے پڑھتا ہے وہ جہنمی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں جو ہاتھ باندھ کے نماز کرے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ امام صادق نے تو یہ بات نہیں کی، کیونکہ یہ سیکنڈری ایشوز ہیں۔ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھے، نماز ہاتھ کھول کر کے پڑھے، اگر دل میں ٹرمپ کی محبت ہے تو پھر وہ ہاتھ باندھے پڑھے، ہاتھ کھول کے پڑھے، ہاتھ اوپر کر کے پڑھے، نیچے کر کے پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تاغوت سے محبت دل میں ہو، نماز کیسی بھی ہو، وضو کیسا بھی ہو، اس نماز سے تجھے کیا ملے گا؟ نماز میں تیرا دل جو ہے صنم کر، کیا ملے گا تجھے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ نہیں تھی امام صادق کی کاوشیں۔ امام صادق نے مکتب تشیع کو احیا کیا، اور اس احیا کرنے میں وحدت ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ یہی وحدت تھی جو امام صادق نے بتائی ہے کہ 4000 طالب علم کو بلاتے تھے، کوئی ہاتھ بن کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، امام صادق آگے کھڑے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، لیکن پیچھے والے سے نہیں کہ تم نے ہاتھ باندھ کر کے نماز کیوں پڑھی۔ یہ بہتر اثر ہے۔ اس طریقے سے شیعت کو ایک آئیڈینٹی دی امام صادق نے، اور اس دور میں ہمارا رول بھی یہ ہے کہ ہم شیعت کی وہ شناخت کو زندہ ہے۔ ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا، امام خمینی نے اسے بہت آسان کر دیا، اور امام خمینی کے بعد بتائیں موسم رہبری نے اس سال 2025 میں شیعت کو اور بلندی دے دی، اور بلندی کی طرف شیعہ چلا گیا۔ آج ساری دنیا میں جتنے بھی اہل حق ہے، جن کے ضمیر ذرا سے بھی زندہ ہے، جن کی فطرتوں کے اندر عدل زندہ ہے، وہ ہر کوئی جانتا ہے اس وقت کے حق پر کون ہے۔ امت مسلمہ کو آج جو غیر مسلمان ہیں انہوں نے بائیفرگیٹ کر دیا ہے کہ ایک اسلام جو ہے وہ خامنائی کا اسلام ہے، اور ایک اسلام جو ہے وہ ان شاہوں کا اسلام ہے۔ یہ دو اسلام ہے، الگ اسلام ہے۔ تو یہ کام اس دور میں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے نا، کہ جب آپ کے پاس پریکٹیکل ایویڈنس موجود ہو کہ شیعت ایز این آئیڈیالوجی کیا چاہتا ہے، شیعت کی آئیڈیالوجی کیا ہے، جب آپ پریکٹیکلی ایک اسوا سامنے دکھا سکتے ہو، تو پھر کیوں ہم دعوت نہیں دیتے لوگوں کو، اپنی طرف لاتے نہیں؟ کیوں اس مکتب کی طرف نہیں لانے میں ہم ناکام ہیں اس وقت؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ ارادہ نہیں ہے۔ ہم وہ صحابی امام صادق نہیں بننا چاہتے جو ہشام ابن حکام تھے، کہ جو جہاں پر امامت کی بحث ہو ہشام جا کر کے امامت کو زندہ کر دے، جہاں پر نظام کی بات ہو ہشام وہاں موجود ہے کہ نظام امامت کو پیش کر دے وہاں جا کے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم ابو بصیر جیسے نہیں ہیں، ہم وہ صحابی نہیں ہیں امام صادق علیہ السلام کے جن پہ فخر تھا امام صادق۔ اگر وہ تو آج یہ کام کرتے ہیں، ہم دعوت اسلامی کرتے ہیں۔ کتنی دعوت اسلامی آج ہم نے مغرب میں شیعہ نے کی ہے، وہابیوں نے کی ہے، سلفیوں نے کی ہے، جتنی انہوں نے کی اور گند کی ہے انہوں نے ساری، اتنی ہم نے اتنی بھی نہیں، اتنا بھی نہیں بلایا کسی کو اسلام کی۔ کیا یہ مکتب امام صادق کا؟ کیا یہ سیرت امام صادق کی؟ جو امام صادق 4000 شیعوں کا مدرسہ تو نہیں چلا رہے تھے نا، یہ کوئی نہیں بول سکتا کہ وہ شیعوں کا مدرسہ تھا۔ وہ شیعہ تو سارے تقیے میں ہوتے تھے، چھپے ہوتے تھے، کم تھے شیعہ۔ 4000 مختلف جگہ سے طلاب آ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں امام صادق کے پاس، اور ہم جو ہیں 4 بندے بھی نہیں بلا سکتے اپنی طرف، 4 کر سکتے ہماری طرف۔ آپ دیکھ لیں ہماری فکری علمی نشستوں میں کتنے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، کچھ نہیں ہوتا، بالکل جاتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے کہ جا کر لوگوں کو دعوت دیں۔ اور یہ اتنا آسان کام ہے مغربی دنیا میں، جہاں کتنی فیسلٹیز ہیں، فریڈم بھی ہے ایک حد تک آپ کو کہ آپ ایک وداؤٹ اینی کوئی چلے پولیٹیکل بات نہ کریں، لیکن دین حق کی طرف کو لا تو سکتے ہو نا۔ میں نے کہا بھی تھا کسی سے کہ یہ میں یو کے میں گھر پہ اکثر ہوتا ہے کہ نوک کرے دروازے پہ کوئی کرسچن آ جاتا ہے، وہ بائبل کا 1-2 جملے نکال کے لا کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ عیسیٰ از دا سیویئر کمنگ دس دیٹ آل دیز تھنگز، وہ شروع ہو جائے گا وہاں پہ۔ تو میں کہتا ہوں یہ کام میں نے کبھی کسی شیعہ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، 4000 شیعوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں، 4000 شیعوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں، 4000 شیعوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں۔ 4000 شیعوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں، 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 4000 شیعوں
کہ کسی دروازے پہ نوک کر کے جا کے یہ کہے فلسطین کی آج تو آسان ہے اور کوئی بات نہیں کرنی ہے، صرف فلسطین کی تصویر دکھا دے جا کے کہ یہ بچے بھوکے ہیں، یہ بچے پیاسے ہیں، ان بچوں کو مارا جا رہا ہے. ڈو یو نو ہو از کلنگ دیم؟ ڈو یو نو ہوز منی از آفٹر دس؟ کیا یہ کام نہیں کر سکتا ہے کوئی شیعہ؟ نہیں کر سکتا ہے مسلمان کو چھوڑ دے؟ کیا مکتب امام صادق کا پیروکار یہ کام نہیں کر سکتا مغرب میں بیٹھ کر کے؟ آپ دین کی طرف نہ بلائیں، حق کی طرف بلائیں، انسانیت کی طرف بلائیں، لیکن نہیں کرتا شیعہ. کیونکہ شیعہ روٹی کپڑے مکان کے چکر میں لگا ہوا ہے. جب میں نے پہلے کہا نا، ائمہ بھی اسے اسی کام کے لیے چاہیے، صرف فلفلمنٹ آف ڈیزائرز کے لیے چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. محرم آ گیا، 2 مہینہ زداری کر لے، تسکین قلب سکون سے میرے دو پریمیم دے دیا ہے میں نے، 10 سال 10 مہینے انشورڈ. اب مجھے کچھ بھی ہو جائے میں جنت میں. یہ ہمیں ان افکار کو بدلنا ہوگا اور پریکٹیکلی وہ کام کرنا ہوگا جو امام صادق نے کیا. پریکٹیکلی جو کام کیا دعوت اسلامی کا، اور جو فتنے تھے، علمی فتنے جو بیچ میں تھے، غلو علمی فتنہ تھا، صوفیزم علمی فتنہ تھا، الہاد علمی فتنہ تھا، قیاس علمی فتنہ تھا. یہ سارے علمی فتنے، علمی تحریبات کے خلاف ہمیں مبارزہ کرنا ہوگا. امام صادق نے رجت کی امت مسلمہ کی، بنی امیہ کی گڑی ہوئی حدیثوں کے خلاف قرآن کی طرف رجت کی ہے، قرآن کی طرف امت کو لے پلٹایا. یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ قرآنی دین کی طرف لاؤ. آج ہم اگر قرآنی دین کی طرف لاتے، قرآن کہتا ہے جمعہ کی نماز کی اذان سنو فس آؤ، دوڑ کے جاؤ جمعہ کی طرف. مولوی کہتا ہے نہیں یہ تو مسئلہ امام زمانہ کی غیبت میں تو واجب ہی نہیں ہے جمعہ، سو جاؤ گھر میں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو قرآنی دین کی طرف جانا نہیں چاہتے. امام صادق نے تو رجت کی ہے قرآنی دین کی طرف، بنی امیہ کے دین سے نکال کر کے قرآنی دین کی طرف لے کر کے آئے امت کو. یہ تشخص امام صادق کا جو تھا، مکتبی تشخص سے اس دور میں احیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور ہمارے پاس وہ ٹولز موجود ہیں اس وقت. غزہ ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے، یہ شہداء کا خون ہے، یہ مظلوموں کی آہیں ہیں، یہ پوری دنیا کو بیدار کر سکتا ہے اگر کوئی بیدار کرنے والا ہو. ایک جناب زینب کا خطبہ پورے کوفے شام کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ ایک مظلوم کا خطبہ ہے. امام صادق کا خطبہ شام کے اندر انقلاب ایسا پیدا کرتا ہے کہ یزید 1 سال نہیں ہوتا ان کو آزاد کر دیتا. یہ ایک مظلوم کا خطبہ ہے. تو مظلوم کی صدا، مظلوم کی آہیں اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ایوانوں کو ہلا سکتی ہے. لیکن کوئی امام سجاد کا وارث چاہیے، کوئی جناب زینب کا وارث چاہیے جو یہ کام کرے، کوئی امام صادق کا وارث چاہیے جو یہ کام کرے. یہ اصل سیرت ہے. یہ ولادت امام صادق علیہ السلام تجدید عہد ہے. آپ عہد کریں جو امام زمانہ کی دعائیں عہد میں پڑھتے ہیں. امام زمانہ کیا کریں گے؟ تجدید دین کریں گے. آپ باطل کو چاک کریں گے، بدعتوں کو نکالیں گے، تو نکالیں گا پھر آج نکالیں. امام صادق کے ساتھ عہد کریں کہ اس دن 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت کے دن میں عہد کرتا ہوں کہ اپنے معاشرے میں بدعتوں کو، خرافتوں کو، غلو کو، الہاد کے خلاف میں مبارزہ کریں. یہ عہد تب حق ادا ہوگا امام صادق کا. کھیر پوری کھلانے سے، اونڈے کی نیاز کرنے سے امام صادق کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جتنے بھی کچھ کھلا لے، امام ایسی شخصیت ہی نہیں ہے کہ حلوے اور پوری سے راضی ہو جائے. اگر ایسے ہوتے تو پھر تو بنی امیہ نے بہت کچھ آفر کیا تھا ائمہ کو، یزید نے بہت کچھ آفر کیا تھا، سب کچھ لے کر کے راضی ہو جاتے. اگر آپ کی اور پوریوں سے راضی ہونے والی شخصیت نہیں ہے تو ضرورت ہی نہیں تھی ان کو شہادت پر جانے کی. ان کو تو سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے وہ حکمران، اگر راضی ہو جاتے صرف. تو ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے راضی کرنے کے لیے. اگر راضی کرنا ہے تو پھر امام صادق کے صحابی بنے نا، پھر تنور میں کودنے کی آرزو رکھے کہ تنور میں جو ہارون مکی کی طرح کی ترون ہے، کود یا نہیں کودا وہ، یہ بنے پھر امام صادق میں. تب جا کر کے حق ادا ہوگا، تب جا کر کے ناصر بنیں گے. 4000 صحابی تو تھے، لیکن امام صادق خود کہتے کہ میرے پاس 17 ان ریوڑوں جتنے ناصر بھی نہیں ہے کہ میں قیام کروں. علم تو حاصل کر رہے تھے لوگ، لیکن امامت کی معرفت کے بنا چند صرف تھے، چند پونڈی بھر جن کو معرفت تھی امام صادق کی معرفت، امامت کی. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے اب زیادہ ہو گیا ہے، تو اگر کوئی سوال ہے تو پھر آپ سنیں.
जी, अगर थोड़ा 8-10 मिनट हमारे पास बाकी हैं, तो मैं ये चाहूँगी थोड़ा-सा अगर इस पे बात कर सकें। एक तो ये जिस तरह आपने बहुत अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया और मैं चाह भी रही थी इस पे भी बात हो, कि क्यों यानी जब इमाम के साए में लोग बैठे हुए हैं और फिर इसी तरह हमने इमाम हुसैन की जब हम ढाई माह सवा 2 माह गिरिया करते हैं, तो यही बात बार-बार आती है कि कई लोगों को होता है इमाम की ज़ियारत करें, उनसे मिलें और सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे ये दोनों सूरतों में जब हम देखते हैं, चाहे इमाम हुसैन का वक़्त हो, इमाम हसन का हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हो या इमाम जाफ़र सादिक और बाक़िर सादिक का हो, कि लोग इमाम को देखते हैं, उनके हाथों पे बोसा देते हैं, उनके लिए गिरिया करते हैं, उनके पास आते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो नफ्स हम उनको नहीं पेश कर पा रहे कि जो नफ्स जिसकी तलब उनको थी कि ये हों तो ये इमामत का एक निज़ाम कायम होता है। इसकी क्या वजह है? क्या इस सब पे मसलन, क्योंकि मैं जब एक तालिब इल्म की हैसियत से कोशिश करती हूँ गौर करने की, सब उलमा की जो गुफ्तगू हमारे सामने होती है जिस हद तक भी हमारे सामने आ सके, तो यूँ लगता है कि हमने खुद को जानबूझकर गफलत का शिकार बना रखा है। ये नहीं है कि इल्म नहीं है, ये नहीं है कि मालूम नहीं है कि जाना कहाँ है, करना क्या है, होगा कैसे। मगर जिस तरह आपने भी अभी डिस्कशन में भी कहा कि इरादा नहीं है, चाहत नहीं है, तलबगारी और शौक नहीं है। तो ये जो इस सिचुएशन में हम हैं मसलन, अगर जो लोग हैं, तो इनका फिर खुदा के सामने क्या, यानी ये जो हमारे ईमान है और ज़ाहिरी दीन की हम कोशिश करते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाँ कर रहे हैं, तो फिर हमारा स्टेटस खुदा, रसूल अहले बैत और कुरान के सामने क्या होगा? आज जब गज़ा के 2 साल गुज़र गए तकरीबन, और वो मासूम जानें जा रही हैं और कुछ नहीं हमने किया अभी तक, यानी कोई चोट उसकी खातिर हमने तो नहीं ली अपने सीनों पे, ना अपना कुछ कुर्बान किया इस राह पे कि हम चलें 2 लफ्ज़ हक़ के ही बोल लेते। तो क्या हमारे गिरेबान क़यामत के दिन और आज भी इवन खुदा के सामने पेश नहीं होंगे? क्या इमाम जाफ़र सादिक हमें फिर अपना शिया कबूल करेंगे? देखिए ना, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के वक़्त जो एक जुमला इमाम सादिक ने कहा वसीयत में आखिर, कि मेरी शफ़ाअत उसके लिए है जो नमाज को, सलात को कमतर समझे, उसके लिए शफ़ाअत नहीं है। ठीक है? अब जो नमाज को कमतर सिर्फ समझे, उसके लिए शफ़ाअत नहीं है, तो नमाज से बालातर तो मज़लूम की हिमायत है, मज़लूम के लिए उसकी नुसरत है, उससे बालातर है, नमाज से आगे है। तो फिर कैसे उसे शफ़ाअत मिलेगी इमाम की? कैसे मुमकिन है? और हम तो अक्सर शिया तो नमाज की तरफ होते भी नहीं है। शियों के ऊपर तो एक शिकायत भी करते हैं अहले सुन्नत की, आप लोगों में तो नमाज ही नहीं है। तो हम क्या हाथ लगा के बैठे हैं कि हम इमाम सादिक के शिया हैं, न नमाज हम पढ़े, न सियासत में हम जाएं, न कुरान की तरफ हम रुजू करें। तो कौन से एंगल से हमें लगता है कि हम इमाम सादिक के शिया हैं? सिर्फ इसलिए कि हम पैदा हुए हैं शिया घर के अंदर, बस यही हमारे पास कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है कि एक शिया घर में पैदा हुए। तो ये तो यहूदियों को क्रिटिसाइज किया अल्लाह ने कि तुम नबी के घर में पैदा हुए, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जहन्नम में नहीं जाओगे आप। ये तो नहीं है जो तुमने किया है वही तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नम है यहाँ पर। तो ये तो एक क्लियर फैक्ट है कि उन मेयारात पर जब तक हम जिंदगी नहीं गुजारते, जो इलाही मेयारात है जिस पर अइम्मा ने जिंदगी गुजारी है, तो हम उनके शिया नहीं। शिया कहते ही उसको है जो कदम ब कदम चले, फॉलो करे, नक्शे कदम पे चलने वाला, तशिए जनाजा, खामोशी के साथ किसी के पीछे चले, किसी के साथ चले, वो शिया होता है। हम तो चलते नहीं है, वो किसी और सिमत जा रहे हैं, हम जो है वो किसी और सिमत जा रहे हैं। अब आपने सवाल किया था कि ऐसा क्या करें कि हम जो है वो इरादा करें या क्या करें। हमारे अंदर जो बुनियादी मुश्किल है ना, वो इरादे की नहीं है, वो है रगबत की। ये हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हमें रगबत नहीं है उन चीजों की तरफ, जिन चीजों की तरफ होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा पहले भी, अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु अलैका दौलतन करीम। अब मुझे बताएं, ये इमाम ज़माना कहते हैं दुआ पढ़ो, दुआ इफ्तिताह में 30 दिन आप ये दुआ पढ़ते हैं। कितनी रगबत है हमें दौलत करीमा की। दौलत यानी हुकूमत, क्लियर है, इसका कोई और तर्जुमा है ही नहीं। कोई अरबस्तान में जाकर किसी अरबी से पूछ ले दौलत यानी क्या, वो कहेगा हुकूमत। तो एक करीम हुकूमत, एक इलाही हुकूमत की तरफ हमारी रगबत है, हमारे अंदर वो तड़प है। रगबत कहते किसे? रगबत यानी वुसअत, इतनी वुसअत के तड़प में बदल जाए।
شرع صدر بڑا ہونا چاہیے، عقل کے اندر وسعت ہونی چاہیے، سوچ کے اندر وسعت ہونی چاہیے، اور ارادوں کے اندر وسعت ہونی چاہیے، بڑے ارادے ہونے چاہیے۔ ہمیں چھوٹا ارادہ ہوتا ہے، کیا ارادہ ہوتا ہے؟ اللہ مجھے مولا امام حسین کی زیارت کرا دو قبر، یہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ ارادہ نہیں ہوتا ہے ہمارا، یہ رغبت نہیں ہوتی ہے ہماری، ارادے میں یہ وسعت نہیں ہوتی کہ یا اللہ مجھے بھی امام حسین کی طرح شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ کوئی کرتا ہے دعا؟ جی آپ کر کے دیکھیں ممبر سے، اے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت دے، اچانک ساری آوازیں جو زور زور سے رزق عطا کر، سب کہیں گے آمین، اللہ اولاد نرینہ عطا کر، سب جب کہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اچانک آپ دیکھیں گے وائس بالکل نیچے چلی جاتی ہے، وہ آمین بھی کہنے کو نہیں تیار ہوتے، ہلکے سے کہہ دیں گے فارمیلٹی کے ساتھ۔ تو ہماری رغبتیں تو یہ تو نہیں، ارادے ہمارے کون سے ارادے ہمارے منصب ہیں، ہمارے روٹی کپڑا مکان کی ارادے ہمارے، یہ نہیں ہے۔ وسعت جب تک ارادوں میں نہیں آئے گی، بلند نہیں ہوں گے ارادے آپ کے، آپ کے اندر رغبت نہیں ہے۔ رغبت ہوگی، رغبت ارادوں کو وسیع کر دے گی، رغبت ارادوں کو بڑا کر دے گی۔ ہم چھوٹا سوچتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سوچ ہے ہماری، بہت لمیٹڈ سوچ ہے، ہم سوچ، بلکہ آئیڈیالوجی ہماری بہت وسیع ہے کہ سارے عالم میں امام زمانہ کی حکومت ہوگی، ایک وسیع آئیڈیالوجی ہے، لیکن قدم کتنا چھوٹا ہے ہمارا اس آئیڈیالوجی کی طرف کہ اپنے ملک میں کیا اپنے گھر کے اندر بھی ہم حکومت اسلامی نافذ نہیں کرنا چاہتے، وہاں بھی مغربی حکومت ہوگی، مغربی اسکول میں بچوں کو بھیجنا ہے، شادی بیٹیوں کی کرنا ہے تو انگلینڈ میں کرنی ہے، امریکہ میں کرنی ہے، وہاں بھی اسلامی حکومت والی سوچ نہیں کہ بس اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے محلے کے اندر تو میں حکومت اسلامی قائم کر دوں۔ گھر وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سستا ملے گا، کہاں مارگیج اچھا ملے گا، کہاں لوکیلٹی اچھی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں کتنے ہم شیعہ ہیں، مسلمان ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا محلہ، اپنی کالونیاں آباد کریں، خاص کر کے مغرب میں، جہاں سارے مومنین ہوں، جہاں اپنا اسکول ہو، جہاں اپنی مسجد ہو، جہاں اپنی ایکٹیویٹی سینٹرز ہوں، تاکہ اب آ ہی گئے یہاں پر، اب نزول ہو ہی گیا ہے یہاں مغرب میں، تو کم از کم اپنے ایک کوئی مشن تو چلائیں اس کو بھائی۔ آپ دیکھ لیں پورے لندن میں، دیکھ لیں کتنی شیعہ اسکول ہے آپ کے پاس، سارے بچے جو بڑے بڑے انقلابیوں کے بچے اس وقت، بچیاں ان کی بڑی بڑی جو ہیں وہ کو ایجوکیشن ویسٹرن اسکول میں جا رہی ہیں جہاں RSC سکھایا جا رہا ہے، کوئی رغبت ہی نہیں اس کی طرف۔ چلو ٹھیک ہے، آپ ہجرت نہیں کر سکتے ہو، آپ نے مارگیج بہت لے لیا ہے، اب آپ جا نہیں سکتے ہو یہاں سے، تو کم از کم اپنی زندگیوں کو ایک حد تک کے تو حلال دائرے میں لائیں۔ ایک دولت کریمہ آپ کو نہیں قبول تھی، دولت ذلیلہ آپ کو قبول تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے اندر اپنا ماحول تو کریم بنا لیں کم از کم۔ وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ بھی ہماری سوچ نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ سنڈے کلاس چلا کے بچوں کو 2 گھنٹہ قرآن پڑھا کر کے، کچھ وضو طہارت سکھا کر کے، سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ادھر پہ حق ادا کر دیا اولاد کی تربیت کا۔ نہیں، ہم نے یہ سارے کام اس وقت ہوتے ہیں جب رغبت ہوتی ہے انسان کو، رغبت انسان کی جہاں اللہ کی طرف ہو، اللہ کی طرف اس کی رغبت ہو کہ مجھے سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پھر وہ انسان قدم بڑھاتا ہے۔ پھر یہی کیا امام صادق، امام باقر، امام حسین قاسم، امام رضا، یہ کن حکومتوں میں رہتے تھے؟ طاغوتی حکومتیں تھیں۔ مدینہ فاضلہ تھی جب رسول اللہ تھے، پھر امیر المومنین، چلو وہ دور تھا امیر المومنین کی خلافت تک، جب تک مدینے میں تھے چلو تھے، اس کے بعد تو یہ ساری طاغوتی حکومتیں آ گئی۔ اس میں ائمہ نے کیسی زندگی گزاری ہے کہ ہم کرتے ہیں یہ کام؟ نہیں کرتے ہم یہ کام۔ مجھے بتائیں نا، انگلینڈ کے اندر کون سا بڑا مدرسہ ہم نے قائم کیا ہے جہاں امام صادق کی طرح 4000 نہیں تو کم از کم 400 آ کر کے پڑھتے ہو، صحیح دین کو، صحیح تعلیمات لیتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، کوئی سیٹ اپ ہم نے نہیں کیا ہے، انٹرسٹ ہی نہیں ہے ہمارے ان چیزوں میں، دلچسپی ہی نہیں ہے ہماری ان چیزوں میں، کیونکہ ہمیں سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ آپ شیعہ ہو، یہودی ہے، ہماری سوچ بالکل یہود ہے، اسی لیے ہمیں اسرائیل کے ہونے والے جرائم اور ظلم کے اوپر کوئی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اندر سے ہماری آئیڈیالوجی بھی بنی اسرائیل کی ہی آئیڈیالوجی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ بالکل وہی ہے، آپ دیکھیں جو ان کا رویہ انبیاء کے ساتھ تھا وہی ہمارا رویہ ولایت فقیہ کے ساتھ، یہ ہمارا بالکل رہبر کے ساتھ سیم ہے۔ وہ بھی لان تان کرتے تھے، وہ بھی قتل کرنے کے لیے جاتے تھے، یہ بھی یہی کام کرتے، اکثر شیعہ یہی کام کرتے۔ یہ ہماری اصل بنیادی مشکلات ہے کہ ہماری طرز زندگی بنی اسرائیلی زندگی ہے جو قرآن نے وسعت کے ساتھ پیش کی ہے، اسی لیے پیش کی ہے کہ یہ آئینہ ہے، ہر دور میں بنی اسرائیل موجود ہوگا، اور آج بھی یہی دور میں رہتے ہیں، تو ہم کہاں سے ائمہ کے شیعہ کہلائیں گے؟ بنی اسرائیل تھوڑی ائمہ کے شیعہ ہوتے۔
جی میرے بالکل خیال سے وقت جو ہے وہ تمام ہے۔ بالکل بہت شکریہ آغا، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی اہم مطالب جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے ہم تک پہنچتے ہیں ان کی طرف متوجہ کیا، کیونکہ آج کے حالات میں بھی اسی مناسبت سے جو ہماری ڈیوٹیز بنتی ہیں ہم ان کے آئینے میں بالخصوص دیکھ سکتے ہیں کہ ان ساری چیزوں پہ جس طرح آپ نے مینشن کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ جب امام وہ مدرسہ کھول سکتے ہیں تو وہ مدرسہ ہم مکتب امام جعفر صادق کے ماننے والے کسی بھی جگہ کہیں نہیں کھول پائے کہ جہاں پہ پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس آتے ہوں اور وہ ہر طرح کی تعلیم حاصل کرتے ہوں، مگر وہ قرآنی الہی اصول بھی ہوں اس میں، اور اس طرح کا کچھ بنا سکے ہوں ہم۔ نہیں معلوم کیوں نہیں بنا سکے، یہ سوال ہم سب کو ایک دوسرے سے اور اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ انشاءاللہ اس پہ پھر کسی اور وقت پہ کسی اور مناسبت سے ہم مزید بات کریں گے۔ میں آپ کے وقت اور شمولیت کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور دیکھنے سننے والوں سے اسی پیغام کے ساتھ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جس کہا جاتا ہے علماء کی سے جو میری ایک طالب علمانہ سمجھ کے مطابق بات پہنچی، وہ یہ تھی کہ ان کی ایک جس نشست پہ وہ بیٹھا کرتے تھے اس پہ ایک جملہ لکھا تھا، جس کے اوپر ایک جملہ جو لکھا تھا اس کے معنی کچھ یا مفہوم یہ بنتے تھے کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے والدین نہ ہوں، یتیم وہ ہے کہ جو ادب اور علم سے خالی ہو۔ اور اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے معاشرے پہ غور کریں، اپنے گھروں پہ غور کریں، تو حقیقت یہی ہے کہ ہم علم اور ادب سے حقیقتاً محروم ہے، کیونکہ ہماری اخلاقی سطح دیکھ لیں، علمی سطح دیکھ لیں، فکری سطح دیکھ لیں، عملی سطح دیکھ لیں، اس سینس میں نہیں کہ ہم صرف کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ اس لیے یہ لمحے اسی لیے ہیں کہ ہم آج کے دن جب امام کی ولادت ہے تو اپنا تجزیہ، اپنی حالت ان کے سامنے رکھیں کہ امام ہم اس حالت کو پہنچ گئے ہیں، ہمیں تو کوئی اپنے آپ اور امام سے یہی ہم طلب کر لیں کہ خدا ہمیں ایسی توفیق دے دے کہ ہم علم اور ادب سے خالی نہ ہوں، بلکہ افعال اور کردار اور رسوا میں کم سے کم کوشش کریں، ایک سٹیپ بڑھ سکیں، بڑا سوچ سکیں، بڑا عمل کر سکیں اور اپنے مظلوم بہن بھائیوں کا ساتھ دے سکیں۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا، اور غزہ کے بہن بھائیوں کے لیے جو بن سکے ضرور کیجیے، یہ ہم سب کا اجتماعی فریضہ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔